बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस हाउस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से नहायत अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है और चीफ जस्टिस की तरफ से ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि जो अदालती पॉलिसी साजी है उसके ऊपर वो अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल हम गुफ्तगू करने वाले हैं इस अहम गुफ्तगू और मुलाकात के हवाले से। मगर हमने देखना ये भी है कि पाकिस्तान में सियासतदानों का असल काम क्या है और वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो हमें नजर आता है कि वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के अंदर मसरूफ हैं, मगर दहशतगर्दी नाम की जो एक कयामत है और हर रोज वो आवाम को निगल रही है, इसके ऊपर शायद ही कोई बात करता है। आप कह सकते हैं कि शाज़ो नादिरी गुफ्तगू होती है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है। हालांकि सिक्योरिटी चैलेंज तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, जरा सियासत के ऊपर उनसे बात करते हो चीफ जस्टिस साहब के। जी, मैं झगड़ा साहब, आपके आने से पहले आपने शायद ये प्रेस रिलीज दी होगी। ये बड़ी अजीब सी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है कि आज प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे मुलाकात उन्होंने की। प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम थी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने प्यूनी जज या किसी और को साथ हम इसकी मुताबिक नहीं बुलाया। और जो प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट की पीएम हाउस की तरफ से आई है, उन्होंने जो है जनूबी पंजाब पूरे पाकिस्तान में दौरा करने के ऊपर उनके उसको तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के इक़दाम को सराहाया। ये कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ये ज़रा पहले तो समझा दें। दूसरा, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दाम में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी कराई। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यकीन दहानियाँ क्या हुकूमत ने उनको करवानी है। जज साहब के पास बेताशा मुकदमे हैं, फैसले करें। जजों का काम फैसले करना है या हुकूमत से बुला के यकीन दहानियाँ लेना है। क्या कहेंगे इस मुलाकात पे और इस प्रेस रिलीज के मंदरजात पे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक तो वो क्या लापता अफराद को ढूंढेंगे। याहिया अफरीदी साहब के इसके मुताबिक मैं यही कहूंगा कि फिलहाल कोई जो है वो ये बीच में नहीं रह सकता, पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। देखिए, मैं आज ये सोच रहा था और मैंने इस पे ट्वीट भी किया है कि क्या आज तक याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो ये पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला है, जो फुल कोर्ट का फैसला है, कि उसकी इंप्लीमेंटेशन हुकूमत ने क्यों नहीं की? क्या ये प्रेस रिलीज में था? क्या ये बात याहिया अफरीदी साहब ने पूछी प्राइम मिनिस्टर से? क्या उन्होंने ये पूछा कि आज और ये एज वी स्पीक जो इमरान खान साहब से जेल में किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा? मैं खुद 3 हफ्ते गया हूं और एक ऐसे टाइम पे जब याहिया अफरीदी साहब ने जेल रिफॉर्म्स को खुद एक अपने लेगेसी का एक बनाया है की प्लान, और वो उन्होंने कमिटीज भी बनाई हैं, लेकिन पूरी दुनिया की आंखों के सामने इमरान खान साहब को जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जेल को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उन्होंने ये पूछा? क्या उन्होंने ये पूछा कि जिस तरीके से 26वीं तरमीम हुई, जजेस के ट्रांसफर्स हुए, जिस तरीके से जो इस्लामाबाद के जजेस प्रेशर का कंप्लेन कर रहे थे, वहां पे बाहर से जज आया कि ये एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस है जुडिशरी में कि नहीं? तो मेरे ख्याल में ये हर किसी को याद रखना चाहिए कि तारीख कभी इन चीजों को इस बात से नहीं देखेगी कि आपने कंट्रोवर्सी से अपने हाथ उठाए। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के इकदाम को चीफ जस्टिस के सराहा। ये कौन स्टेक होल्डर्स है जिनसे मशावरत की गई है? और क्या जज हैं, क्या सियासी पार्टियां हैं, और क्या ये हमारे तक की इत्तला क्यों नहीं आई? आप तक आई है? देखिए, ये तो नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मजीद मेरे ख्याल में शायद वो चीफ जस्टिस के ऑफिस को शायद ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। इसका तो 2 सिंपल चीजों से जवाब मिल जाएगा। पहला ये कि डिसअपेयरिंग पर्सन्स का जिक्र हुआ, आपकी बात सॉरी काटने की, उन्होंने कहा वजीर आजम ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल
اور معاشی اور سیکورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو کی. چیف سے اب یہ معاشی اور سیکورٹی چیلنجز پہ چیف جسٹس سے کیا کام ہے کہ ان سے یہ گفتگو کی جائے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہر بندہ پاکستان میں وہ جاب کیوں کرنا چاہتا ہے جو اس کا ہے نہیں. دیکھیں اگر ہمارے عدلیہ کا نظام صرف انصاف دینے پہ فوکس کرے تو پاکستان کے 99 نہیں 100% مسئلے حل ہو جائیں گے، اور دم ہے اس میں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں عامر، آپ اور میں ہر جو بات کرتے ہیں نپی تولی کرتے ہیں یہ پیکا ایکٹ کی وجہ سے. حالانکہ آج یہاں پہ پشاور میں ایک نیوز چینل نے میرے بارے میں ایک غلط خبر جو ہے وہ رن کی تھی. They had the guts to give an apology. میں نے ان کو نوٹس بھیجا تھا via the act جس میں defamation کے clauses ہیں، اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ہمارے تو عام قوانین میں بھی وہ جان ہے صرف اگر اس کو کورٹس امپلیمنٹ کریں. اور ہم تو عمران خان صاحب کے مطابق بھی صرف یہ مانگتے ہیں کہ صرف ان کو انصاف دیا جائے. ہم ان کی رہائی تو نہیں مانگتے. اگر ان کو انصاف دیا جائے، اگر کورٹس چلنے لگے تو ان کو انصاف مل جائے گا. آپ نے پاکستان کے اب داخلی مسائل اور پی ٹی آئی کے آگے ہیں، یہ ایک عام تاثر ہے اور آپ کے کئی دفعہ لیڈر پسند نہیں کرتے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو ترجیح نظر آنی چاہیے کہ آپ کو اپنے جو مقدمات ہیں، گرفتاریاں ہیں، خاص طور پہ عمران خان کی گرفتاری، اس میں جو ہے آپسی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. کچھ حد تک آپ میڈیا کو بلیم کر سکتے ہیں کہ جناب وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ اس کو اچھالتے ہیں، مگر روز کی یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. 2 منٹ میں اگر چاہے لیڈرشپ آپ کی تو وہ کلیریفائی کر سکتی ہے کہ فلاں فلاں صاحب کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور روز پریس ریلیز آتی ہے، وہ روز لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان سے ہماری بات ہو گئی ہے، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. یہ کب یہ کنفیوژن دور ہوگا؟ ہمیں ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے عامر کہ دیکھیں وہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں فائٹنگ سپرٹ ہے، اتنی فائٹنگ سپرٹ ہے کہ شاید پورے پاکستان میں نہ ہو. وہ جیل میں 600 دن سے بیٹھا ہے. باقی جو یہ کام کرتا ہے کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو آگے پارٹی انٹرسٹ سے جو ہے وہ لگاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کر رہا ہے. اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آبویسلی میڈیا کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن مسئلہ میڈیا کا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں، آپ کے خیال میں میرے گلے نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا، صرف اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ مشن بڑا ہے. اس کے باوجود بھی میں آپ کو کہہ دوں یہ جنگ کوئی اور جیت نہیں سکتا. یہ جنگ ہم جیت چکیں گے. آپ آج دیکھ لیں عامر، ہمارا ہر پروگرام مین سٹریم میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی پہ. حالانکہ 2 سال سے مشن یہی رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی کہانی ختم ہو جائے. جو اینٹی عمران خان بلاگرز بھی ہیں وہ بھی صرف بات عمران خان کی کرتے ہیں. تو جنگ تو ہم جیت جائیں گے، لیکن یہ جو ان فائٹنگ ہے اور جو کرتا ہے اور جو ہے وہ اندر ایک میسج یا دوسرا میسج پہنچاتا ہے، وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کی کنکلوژن کو ڈیلے کر رہا ہے. اور وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ ہمیں واقعی اسٹیبلٹی چاہیے، اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ وہ تو 25 کروڑ لوگوں کے لیے اندر برداشت کر رہے ہیں. جی میں ریاض الحق ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ریاض الحق معاف کیجئے گا کہ میں چاہ رہا تھا تیمور خان کے درمیان میں پہلے کنیکشن نہیں مل رہا تھا کہ ان سے فائدہ ان کی موجودگی کا اٹھا لوں. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ بھی آپ پہ آتے ہیں. میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک تاثر ہے تیمور خان کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ 570 دن ہیں، ویسے 600 آپ نے کہا کہ 600 دن ہو گئے ہیں تقریباً جو ہے نا عمران خان کو جیل میں. اور جو ارجنسی ہونی چاہیے آپ کی پارٹی کے اندر کہ لائے عمل دینے کی کہ جی ہمارا یہ احتجاج ہے، یہ لائے عمل ہے، وہ ڈیٹس جو ہیں بڑی لمبی مہینوں کی آتی ہیں. ابھی جو ہے رمضان کے بعد 1.5-2 ماہ تو اس کے اندر گزر جائیں گے. پھر ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے. عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پوری ماردار کر لیں گے. کچھ سمبولک طریقے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم آج جو ہے نا مشل بردار جلوس نکالیں گے، ہم ایک کالی پٹی باندھ لیں گے. وہ لائے عمل نہیں آتا. وہ ارجنسی جو کہ ہونی چاہیے وہ آپ کی لیڈرشپ میں نظر نہیں آتی.
عامر دیکھیں میں وہ باتیں تو نہیں کروں گا جو کنٹروورسی کو فردر فیول کرے، لیکن بالکل یہ پورا ملک بہت کچھ کر سکتا ہے اور کرے گا. دیکھیں تحریکوں میں یہ پوائنٹس، یہ کنفیوژنز آتی ہیں، تو عوام کو تو میں یہی میسج دوں گا کہ انشاءاللہ اس جنگ کا کوئی دوسرا آؤٹ کم نہیں ہے. پاکستان کوئی دوسرا آؤٹ کم افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کا مستقبل ایک جمہوریت میں ہی ہو سکتا ہے، ایک ایسے ملک میں ہو سکتا ہے جہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہو، فریڈم آف موومنٹ ہو، جہاں پہ اکانومی کی گروتھ ہو. وہ تبھی ہوگی جب اس ملک میں استحکام آئے گا. لیکن آبویسلی بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں انشاءاللہ آئی ہوپ یہ الائنس بنے گی ہماری، کیونکہ اس وقت یہ جنگ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کے نظام کے. آپ کی اجازت سے آپ کے بھی کامنٹس لیں. میں چاہوں گا ریاض الحق سے کہ ایک سال بعد جا کے، کیونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی فعال ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہوئی ہے کہ اپوزیشن کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے رہے، فائنلی جنید اکبر صاحب کو ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہاں سے کچھ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں. لیٹسٹ ابھی جو ایک دو بڑی چیزیں وہاں سے خبریں آئی ہیں، ریاض ذرا بتائیں کہ کیا آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. عامر صاحب دوسرا ہفتہ ہے اور بڑی ایکٹیو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں دیکھنے کو آ رہی ہیں، اور وہی بدقسمتی سے وہی جو ایک رن آف دا مل انفارچونیٹلی چیزیں آتی ہیں، جو رسپانسز آتے ہیں. تو آج دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں، جن میں یہ تھا کہ جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے اس کے جو سی ای او تھے وہ 2019 میں MP1 اسکیل میں آئے اور 2021 میں ان کا جو ہے وہ ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 2019 کے دسمبر میں جب یہ ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تو 2022 کے اپریل میں جا کر، اپریل کے آخر میں جا کر منسٹری آف جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک نیا سی ای او نہیں لگتا EDB کا تو تب تک یہ کام جاری رکھیں گے. پھر اس کے کچھ جو ہے وہ ایک آدھ ماہ کے بعد منسٹری آف انڈسٹریز نے اگین دوبارہ خود فیصلہ کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن کروا کر کہ 2 سال کے لیے یہ سی ای او ہوں گے. تو کمیٹی کے سامنے آڈٹ رپورٹ کی جو پیرا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو تنخواہ اور الاؤنسز تھے وہ 2 سال کے لیے دی جاتے رہے، اور آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پیرے کو سیٹل کر دیا جائے کیونکہ PM نے بعد میں اس کی اپروول دے دی کہ ٹھیک ہے 2 سال تو کام کیا تھا لیکن اوکے کر دیں. کمیٹی ممبران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندے کو آپ نے کنٹینیو کروایا 2 سال کے لیے اور پرائم منسٹر از دا کنٹرولنگ اتھارٹی، اپروونگ اتھارٹی، تو کیسے ان کی منظوری کے بغیر 2 سال کام کرتے رہے. اور جو سیف صاحب ہیں سیکرٹری جو منسٹری آف انڈسٹریز ہیں، انہوں نے کہا جی وہ ہمارا ایک بورڈ بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی بورڈ وغیرہ تو ہوگا، پرائم منسٹر سے اپروول لی گئی. انہوں نے کہا جی اپروول تو ہم نے نہیں لی، ہم نے تو بورڈ میں ڈسکس کیا تھا اور یہ ساری چیزیں. تو اگین آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ یہ بحث ہوتی رہی کہ جناب آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کیا اختیار تھا. تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. لہٰذا تیمور خان کہ یہاں پہ ابھی پتہ چلا ہے کہ 1 سال بعد فعال ہونے کے اس سے پہلے 1.5-2 سال چونکہ نگران حکومت رہی اور اس سے پہلے بھی جو ہے گورنمنٹ نے اپنا ہی بندہ ایک لگایا ہوا تھا. 36,000 بتایا جاتا ہے پیراگراف پڑے ہوئے ہیں آڈٹ کے جو کہ غیر فعال ہیں. اور اس طرح کی یہ جس طرح ابھی بتا رہے ہیں اس دوران میں جو گورننس کا حال ہوا ہے، کل کی ہم نے خبر دی تھی کہ نیپرا کے چیئرمین نے بغیر کیبنٹ کے اپروول بغیر گورنمنٹ کو پوچھے اپنی خود ہی تنخواہ 10 لاکھ سے 32 لاکھ روپے کر لی ہے. تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے، یہ ملک ہے کیا ہے؟ عامر آپ دیکھ لیں، میں آپ ابھی اس کی بات کر رہے تھے، یہ جو بھی کیس تھا یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے دھاندلی کی ہے اپنے ٹرم کے بعد رکھا جا رہا ہے، جب ان کے اپنے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ان کی ہر سیٹ فارم 47 کی سیٹ. تو وہ مثال ہے، تو کیا کسی اور سے گلا کرے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ نیپرا کے چیئرمین کی تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں، جب پارلیمان نے خود سے اپنی تنخواہیں 4-4 5-5 گنا بڑھا دی، پنجاب میں بڑھا دی، تو پھر نیپرا والے سے کیا گلا؟ بیوروکریٹس نے بڑھا دی. اس میں پیش پی ٹی آئی بھی تھا، کبھی ایسے الاؤ نہ کرتا، کبھی نہ کرتا. تو ابھی تک ڈانٹا نہیں، ہمیں اطلاع نہیں آئی کہ وہ جو 62 لوگ جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ہماری بھی تنخواہیں بڑھائیں یا ہم واپس نہیں لیتے، وہ بھی ہمیں کوئی ابھی تک ایسی اطلاع نہیں آئی ہے. تو وہ بھی کہیں گے نا، آپ دیکھ لیں. ویسے پھر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، وہ منی لانڈرنگ تو چھوڑیں، وہ ٹیکس ایویژن میں بھی نہیں آئے گا.
تو پھر باقی پاکستان نے کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے جس نے ٹیکس دینا ہے وہ اس سے 50-60% وصول ریاض کے پاس آج بہت بڑی بڑی سٹوریاں ہیں. ایک دو اور بڑی مزدار سٹوریاں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ریاض پلیز ذرا نیکسٹ سٹوری. جی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آڈٹ پیرا تھا, وہ یہ تھا کہ 75 کروڑ روپے ریکور کرنے تھے, اور وہ سٹیل مل نے کیا کیا کہ تقریباً 176 پلاٹس تھے گلشن حدید کراچی میں, اور وہ انہوں نے وہ جو سارا ایریا تھا وہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ 3 یونیورسٹیز کو الاٹ کیا. جب 3 یونیورسٹی کو, یہ سٹیل ملز کی زمین تھی اور سٹیل ملز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے, تو ظاہر اس کے سیکٹری جو تھے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تھے وہ آج بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا جی بتائیں یہ آڈٹ پیرا ہے 75 کروڑ روپے ریکور کرنا تھا, تو 3 یونیورسٹیز کو زمین دی گئی اور سبسیکوینٹلی فوراً اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. وہ 4 لوگوں کو دے دی گئی. وہ 4 لوگ جو تھے اس میں 16 ایکڑ ایک کو, 16 ایکڑ دوسرے کو, 16 ایکڑ اور ایک کو 6 ایکڑ, ان کو یہ زمین دے دی گئی. انہوں نے ابھی قبضہ کیا ہوا ہے. جب کچھ ایک آدھ خط لکھا منسٹری نے تو وہ انہوں نے اسٹے لے لیا, اس کے بعد خاموشی ہو گئی. سیکرٹری صاحب سے پوچھا گیا آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے لیز اور پانی کے استعمال اور یہ سارا جو لینڈ کا جو چیزیں ہوتی تھی وہ انہوں نے دینی تھی, آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جی وہ 75 کروڑ روپے جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں, لہٰذا چونکہ کورٹ میں ہے تو لہٰذا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو جنید اکبر صاحب نے اور سب کمیٹی ممبران نے نہ صرف حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کی زمین ہے, سارا کچھ ہے, اور آپ کیا خطوں کتابت کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ SIFC کو ہم یہ معاملہ بھجوا رہے ہیں, تو جس پہ ممبران حیران ہوئے کہ یہ زمینیں واگزار کرانا ان کا کام تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ انڈسٹریل پارک یا کچھ بننا ہے, وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بنائیں گے, وہ سارا کچھ کریں گے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. اور اس طرح کے 10 اور آڈٹ پیراز ہیں. ایک اور جگہ پہ پورا کنٹری کلب جو ہے ایک بن گیا ہے اور اس کو خالی کروا لیا گیا ہے, اور اگین وہ بھی ایک بڑی مزے کا خیز سی کہانی ہے. تو 4 لوگوں کو یہ دے دی گئی سٹیل ملز کی زمین, اور ایک اور جگہ پہ ہے 75 ایکڑ زمین دے دی گئی, اور اس کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہیں. اور کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ قبضہ چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ چلا وہ ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں سٹے آرڈر میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی. یہ انٹرسٹنگ تو ہے ہی, مگر اس کے اندر ایک پولیٹیکل پہلو تیمور خان یہ نکلتا ہے کہ سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سے کے متعلق جو ہے نا بہت زیادہ خبریں وہاں کی کرپشن کی آنی شروع ہو گئی ہیں. ایک کل پرسوں آئی کہ 75,000 ہیکٹیئر یا ایکڑ جو ہے وہ جعلی کاغذات کے اوپر جو ہے نا قبضہ تھا. آج واڈا صاحب جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی جو ہے نا وہ میری ٹائم منسٹری کی غالباً جو ہے زمین کا ایک سکینڈل لے کے آئے گے. جب ان کی طرف سے آتا ہے تو یہ اشارے آتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کو کوئی ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا مرتضیٰ جتوئی صاحب کو بھی جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف بھی ایکشن لے لیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی میتھڈ ان دس میڈنس؟ واٹ از گوئنگ آن؟ میتھڈ نہیں ہے. آپ میں سے دیکھ لیں کہ عام پاکستانیوں کا یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سٹوریز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. عام پاکستانیوں کو کیا میسج جاتا ہے؟ جب ہوا بدلتی ہے تو وہ سارے حلال ہو جاتے. ہم عام پاکستانیوں کو تاثر کیا دیتے ہیں؟ ویسے 2 اور آبزرویشنز جو اس سے میرے ذہن میں آئی. نمبر 1, اس بیوروکریسی کے ساتھ پاکستان ریفارم نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری یہ جواب دے رہے, بیوروکریسی کا حال تو فرینکلی یہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے میری خبریں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جی ان کو خان صاحب نے کہا کہ منسٹری دے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, جیسے وہ خبر چلتی ہے ہر گریڈ کے بیوروکریٹ کے میسیجز آنے لگتے ہیں. جیسے وہ خبر ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ان کے میسیجز بند ہو جاتے ہیں. آپ کے جو آئی جی صاحب ہیں, مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس کی جو تفتیش غالباً انہی کے ہاتھ میں تھی. میں ٹائم تھوڑا ہے, کسی اور دن یہ خبر کریں گے. کوئکلی جو ہے ریاض الحق آپ کے پاس ایک اور خبر ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کر لی جائے تاکہ خبریں آج زیادہ دے رہے. عامر صاحب ایک اور دلچسپ خبر جو وہ یہ ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک پروپوزل تیار کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ منسٹریز جو وائس چانسلرز ہیں ان کے یونیورسٹیز کے اندر جو وائس چانسلرز ہیں ان کے کنٹرول کو جو ہے وہ کم کیا جائے. اور اس کی ایک جو ہے وہ نیت یہ لگتی ہے کہ پنجاب میں یہ یعنی تمام صوبوں میں جو یونیورسٹیز کے جو چانسلر ہوتے ہیں وہ گورنر ہوتے ہیں.
تو اب اس پروپوزل میں ایک چیز شامل یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے جو چانسلر ہوگا وہ یا چیف منسٹر ہوگا یا پھر ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا منسٹر یا پھر ایکٹنگ جو ہے وہ سیکرٹری وغیرہ ہوگا وہ دیکھے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا گورنر ہے اور ظاہر ہم ان کے بیانات کا ذکر آپ نے بھی کر لیا, تو فی الحال وہ بہت سی حوالوں سے یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ ہے اس میں بھی اعتراضات وغیرہ اٹھاتے رہے ہیں. تو ان کے رول کو کم کرنا ہے, تو چانسلر کا جو کردار ہے وہ یونیورسٹی سے ختم کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا ایک بورڈ ہوتا ہے یا بورڈ آف گورنر, اسے سنڈیکیٹ کہتے ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یعنی بیوروکریسی کا رول لایا جا رہا ہے کہ اس میں ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری یا پھر چیف منسٹر یا اس کا نمائندہ جو ہے وہ اس میں لگایا جائے گا. 2 دن پہلے وائس چانسلرز کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سخت اعتراضات کیے اس سارے معاملے پہ کہ یہ اٹانومی جو ہے وہ ہائی ایجوکیشن سیکٹر میں یونیورسٹیز کی انڈرمائن ہوگی. ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, مگر ایشو یہ ہے کہ ہر دور میں اساتذہ یا وائس چانسلر جو ہوتے ہیں بڑے محترم ہوتے ہیں, ابھی ان کو بیوروکریٹس کے انڈر کر دیا گیا کہ وہ اس کے انٹرویو لیے جاتے ہیں. اور ایک پنجاب میں خاص طور پہ ٹگ آف وار چل رہی ہے گورنر صاحب میں اور چیف منسٹر صاحبہ میں کہ چیف منسٹر صاحبہ ان کو انٹرویو کے لیے لائن میں بٹھا کے انٹرویوز کرتی ہیں اور گورنر صاحب جو ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہ ایک قسم کا ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ وائس چانسلرز ایک فٹ بال کی طرح بن کے رہ گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ادھر سے ادھر کوئی ٹڈا مار کے پھینک دیتا ہے, کوئی ادھر پھینک دیتا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے یہ آپ کو ایک بار پھر بتاتا ہے کہ پاکستان کا حال کیا ہے, اور یہ جو آج SIFC کا پاکستان کیسے ریفارم ہو رہا ہے اس کی یہ بہترین عکاسی. دیکھیں دنیا اور دنیا میں ہائر ایجوکیشن سسٹمز کہاں سے کہاں چلے گئے. ہارورڈ اور آکسفورڈ کو چھوڑیں, کم از کم ہم IITs اور IIM سے بہتر یونیورسٹیز تو بنا لیں. یہ لمز اور GIK اور نمل یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے وائس چانسلر کوئی سرونگ بیوروکریٹ ہوتے کہ یہ سسٹم آپ نے بنانا. اگر ایکچولی ہائر ایجوکیشن کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو یہ مطلب کس قسم کی ڈبیٹ ہے. آپ کو ایکچولی یونیورسٹیز کم کرنی چاہیے اوور آرچنگ. ہر ضلع میں ایک نام کی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے کلاس 4 بھرتی ہوتے. یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کسی نے یہ بات جو ہے وہ کی ہوئی ہے. پورے لندن میں ایک وہ یونیورسٹی آف لندن ہے جس کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. لندن بزنس اسکول ہو, لندن اسکول آف اکنامکس ہو, کنگز کالج ہو, لندن کے نہیں دنیا کے بہترین کالجز اور یونیورسٹیز وہ یونیورسٹی آف لندن ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں HEC کا بنانا اور ان کا ایک فریم ورک بنانا یہ بڑا ایک ریگولیشن ایجوکیشن کی ایک بڑی اچھی چیز تھی. مگر حکومتیں جو ہیں وہ ان کو بلٹل کرنے میں, ان کے اختیارات محدود کرنے میں, سلب کرنے میں زیادہ مصروف رہتی ہیں. لاسٹ ورڈ ریاض اللہ کا آپ یہ اس کو کیونکہ ایجوکیشن کو بڑا فالو کرتے ہیں. عامر صاحب اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سندھ کا جو ہے جو سندھ میں حال ہی میں کابینہ نے اس کے بعد کچھ دن پہلے پروونشل اسمبلی نے جو ہے ایک بل پاس کر لیا اور جس پہ اپوزیشن کے ممبران نے بہت پروٹیسٹ بھی کیا, اور وہ یہ تھا کہ جو بیوروکریٹس کا رول ہے وہ لایا جائے گا, وائس چانسلر کی جگہ بیوروکریٹس کو بھی لگایا جا سکے گا. اب یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک وائس چانسلر جو ریسرچ وغیرہ کو فالو کرتا ہے, چیزیں لے کر جاتا ہے, اسی کی جگہ 21-22 گریڈ کا آفیسر لگایا جائے گا. پنجاب نے سوچا کہ ہم بھی ایسا کچھ کر لیں, تو بیوروکریسی کا جو کنٹرول بڑھ رہا ہے. تو ہوا یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سے سندھ نے جب معاملہ شروع کرنے لگے تو اس پہ خط تو مختار صاحب نے لکھ دیا. پنجاب کے معاملے میں شاید ان کو وہاں کی حکومت اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پسند ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ خط لکھنے کی شاید ابھی تک ہماری اطلاع تو نہیں ہے کہ ایسی کوئی ضرورت کی ہو, ان کو لکھنا چاہیے, لیکن اب تک ایسا نہیں ہو رہا. تو کیونکہ یہاں پہ ان کا جون جولائی میں ٹائم ختم ہو رہا ہے تو وہ شاید ایک اور ایکسٹینشن کے چکر میں اس چکر میں ہمارا نقصان ہوتا جا رہا ہے. تھینک سو مچ ریاض الحق, آپ کا شکریہ. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. تھینک سو مچ عامر صاحب, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.